أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إن الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sidang hadirin hadirat sidang jalsa Yaumul Masih Maud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah ta'ala, untuk syarahan saya pada hari ini, tajuk yang akan saya sampaikan ialah asal maksud tujuan kita biat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Namun giliran saya pada hari ini yang akan saya sampaikan dalam bahasa Urdu, yang nanti kemudian ringkasannya ke dalam bahasa Melayu, insya-Allah taala. Sidang samain kiram Jalsa Yaumul Masih Maud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. इंशाअल्लाह ताला आज जलसा यमुल मसीह मौद अलैहिस्सलाम हाक सर ने एक मजमून दिया गया है जिसका उन्वान असल मकसद हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हाथ में बयान की है। तो इस बारे में इंशाअल्लाह कुछ रोशनी पेश करना चाहता है। इन आयत कुरान करीम जो हाक सर ने तिलावत की है, उनकी तर्जुमा तू कह दे के मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत और मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है, तमाम जहानों का रब है। ये सूरह अल-अनआम आयत 173। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मत ख्याल करो कि दौलत और हुकूमत, माल और औलाद की कसरत किसी को जन्नत मिल गई है, या गोया वो जन्नत मिल गई जो तुम समझते हो। फरमाया ये हरगिज़ नहीं, दर हकीकत वो तस्कीन, इत्मीनान जो बहशत मिल सकती है, जो जैसे बहशत ज़िंदगी है, वो इस दुनिया चीज़ों में से नहीं मिल सकती। वो किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, वह है जो आयत जो हाक साहब ने तिलावत की है। ये है खुलासा मज़मून आज की तकरीर। ये नहीं हमारा जीना और मरना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। हम अपने आप को दीन के लिए खिदमत करेंगे, हम अपने आप को पेश करेंगे, कुर्बानियाँ पेश करेंगे। दीन को बजलाने के लिए अपने कारोबार, अपने कारीगर, अपने जौहर करके दिखलाएंगे। तो ये ना है कि हम फरमानबरदारी से बाहर हो। मौत तो कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, जब भी आ सकता है। ये हरगिज़ नहीं जब हम मर जाएं तो हम फरमानबरदार से बाहर हों। हमारा ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह ताला के लिए और दीन के लिए खिदमत पेश करना चाहते हैं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया तो एक किस्म की नापाक हरस पैदा करके तलब और प्यास को बढ़ा देती है। इंसान दुनिया की तरफ मेल हो जाता है और डूब जाता है, और जोश और नशा में ऐसा दीवाना पैदा हो जाए
کہ وہ اس خدا کے ساتھ ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر دنیا اور اس کی چیزوں میں ضرورت سے زیادہ محو ہو گئے یا ڈوب گئے تو انسان میں اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے, ایک روک کھڑی ہو جاتی ہے, پردہ بیچ میں آ جاتا ہے. نہ بندہ خدا کی طرف آ جاتا ہے, نہ بندہ خدا کی طرف آ جاتا ہے, اور نہ خدا کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک بندہ شروع سے خدا تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف آ جاتا ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے, اگر بندہ خدا کی طرف ایک قدم بڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم بڑھے گا. اگر وہ بندہ خدا تعالیٰ کی طرف چل کر آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا. تو یہ سیدھا راستہ ہے, یہ ہمارا موقع ہے, ہمارا جوہر دکھلانا ہے. میں بندہ ہوں لیکن میں خدا چاہتا ہوں. بعض دفعہ دنیا کی دلچسپیاں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے. انسان دنیا کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی دین کو غافل ہو جاتا ہے. بعض عملوں میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو انسان پوری طرح سامنے نہیں رکھتا, حق ادا نہیں کرتا, یا اپنے کاروبار میں ایمانداری سے فریب کرتا, یا کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا. تو یہ بہت اور ساری باتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کمزوریوں کو نکالنے کے لیے انتظام فرمایا ہے. اور ہم احمدی خوش قسمت ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دی ہے, جو ہمیں بار بار مختلف موقعوں پر راستے سے بھٹکنے سے بچانے کے لیے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ بھی ایک انتظام فرمایا کہ ان جلسوں کا انعقاد فرمایا, جہاں ہم سال میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنی روحانی بہتری کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ہر شامل ہونے والے کو جلسہ اس کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں, دین کو مقدم کرنے والے ہوں, اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دین کا خادم بنانے والے ہوں. اور یہ روح صرف اپنے اندر پیدا نہ کرے, لیکن اپنے نسلاً با نسلاً اس بات کو پھونکے بتائیں کہ یہ ہمارا اصل مقصد اس زندگی کا. اور اس آخری زمانہ میں ہماری اصلاح کے لیے اور ہم پر فضل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, اس کی بیعت میں آ کر ہمیشہ کی آپ کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے رہیں کہ اسی میں ہماری بقا ہے, کہ اسی میں ہماری نسلوں کی بقا ہے. مومن یہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے نسلوں کو ہمیشہ دین کی خاطر رہیں. حضرت مسیح علیہ السلام اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں, تمام مخلصین داخلی سلسلہ بیان اس اجل پر ظاہر ہو کر بیان کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اپنے دل میں غالب آ جائے, اور ایسی حالات انقطاع پیدا ہو جائیں کہ سفر آخرات مکروہ معلوم نہ ہو, کہ ہم دین کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں, دین کے لیے کام کرتے ہیں, دین کے لیے جوش پیدا کریں. بس جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کامل محبت نہ ہو, نہ ہی دنیا کی محبت میں کمی آ سکتی ہے, نہ ہی انسان کو مرتے وقت دلی سکون مل سکتا ہے, اور نہ ہی مرتے وقت کے بے چینی دور ہو سکتی ہے.
یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے یہ سلسلہ قائم فرمایا اور ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور جس کے لیے آپ نے بیعت لی اور بیعت کرنے والوں پر اس مقصد کو واضح فرمایا۔ اگر اس مقصد کے حاصل کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے تو یہ ہمارے بیعت کے دعویٰ صرف دعویٰ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ نہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچانا، نہ ہے ہم حضرت مسیح موعود کو مانا، تو نہ ہے ہم اپنے بیعت کو پورا ادا نہیں کرتا۔ آگے ایک ایسا واقعہ ہے، جب شروع میں جب جلسہ کا آغاز ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ جلسے کے مقصود کے لوگ پورا نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اس سال میں جلسہ کا انعقاد نہیں کروں گا۔ تو سب بے چین ہو گیا، جلسہ نہیں ہوگا۔ تو جو مخلصین لوگ جو جماعت کے اندر سب بے چین ہو گیا، کیا ہو سکتا آئندہ بھی جلسہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بے چین کرنے والی بات ہے۔ جلسہ کا اصل مقصد ہے تاکہ ہمارا ایمان اور تقوی بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب تار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا الجلسہ سے مت دعا، اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کس طرح بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر اصل کرنے کے ان کے دل آخرت کی طرف بالکل ہی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راز بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی محمد کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جلسہ ایسا نہیں جو دنیا کی طرف میلوں کی طرف خواہ مخواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے، بغیر اس کے ہیچ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقاریر سننے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنی نفس کے لیے یہی چاہتا ہے اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری کیل و قال جو لیکچر میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے، اور سری غرض و غایت آ کر اس پر ہی نہیں اترا جائیں کہ بولنے والے کیسے جادوگر ہے، الفاظ کیسے زور ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں۔ فرمایا میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ اور تکلف سے، بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے، یہی میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بھی بات خدا کے واسطے ہو۔ بس یہ ہے آپ کی طبی پسند ہے، یہ ہے آپ کی خواہش اپنے ماننے والوں کے لیے وقتی طور پر تقریروں کے اور مقرر کے جوش سے کوئی متاثر نہ ہو، بلکہ نفس مضمون کو سمجھ کر اپنی زندگیوں حصہ بنائیں۔ اگر صرف تقریروں کو سنا اور جلسہ گاہ سے باہر آ کر اس کو بھلا دینا ہے تو یہ ترقی نہیں، بلکہ یہ ہمارا تنزل کا باعث بن جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا آج کل جو ذلت اور تنزل حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ بڑے بڑے مقررین کی تقریر کو سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، بعض دفعہ عمل ہی ہے نہیں، تو جس قوم میں اس پر عمل نہیں ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، یہ ہے چاند اقتباسات اور چاند نصائح جو حاج صاحب نے چنے آج جلسہ یوم المسیح موعود کے لیے ہے۔ تو اب جس طرح ہم عام طور پر جلسہ منعقد نہیں کر سکتا، قطع نہیں کر سکتا، لیکن ہم
तरह से लोग जहाँ यहाँ जमा करके और ऑनलाइन के ज़रिए से जलसा मुनाकिद करता है, इन हालात में रहते हुए भी हम किस तरह बरक़ात को हासिल कर सकते हैं कि हमें इस दौरान में इस मुश्किल हालत में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ झुकें, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, एक दूसरे को दुख तकलीफ़ को साथ दें, खलीफा वक्त के हर खुतबा पर गौर से सुने और खलीफा वक्त के जो बातें जो नसाए हैं पूरी तरह अमल की कोशिश करते हैं। जमाती निज़ाम के तहत ऑनलाइन होने वाले तरबियती प्रोग्राम में शामिल करें और सुने। नेज़ जो कुरान क्लास मकामी तहत पे या इंटरनेशनल की तहत पे जो अभी चल रहा है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करें। निज़ाम जमात से हर हाल में वह बसता रहें। हजूर अनवर की खिदमत अक़दस में हर हफ़्ता या कम से कम एक महीना ज़रूर ख़त लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात दें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, रात के वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ ना बोले करें, लोगों को तंग करें। तो यही वो मक़सद जिनके लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हम पर तवक्कुल रखते हैं। तो यही है जो मक़सद जिनको पूरा करने के लिए हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में बयान की है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकसद पूरा करने वाले बने और अल्लाह ताला के करीब हासिल करने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरुल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Alhamdulillah, untuk ringkasan dalam bahasa Melayu apa yang saya sampaikan tadi, bahawa tujuan asal kita biat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam iaitu supaya terjadi perubahan suci dalam diri kita, bahawa kita akan siap untuk menghormati agama ini sebagaimana ayat Quran Karim yang saya tilawatkan tadi, yang maksudnya kamu katakan bahawa ibadatku, pengorbananku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi inilah ringkasan daripada ceramah saya pada hari ini, iaitu kehidupan kita, pengorbanan kita, penghormatan kita adalah semata-mata untuk Allah Ta'ala, semata-mata untuk menghormati agama ini. Inilah yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada orang-orang yang mengambil biat di tangannya, bahawa beliau alaihissalam bersabda, orang-orang mukhlis yang masuk di dalam silsilah biat ini dengan tujuan supaya kecintaan kepada dunia menjadi sejuk dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan lahirkan satu perbezaan yang sempurna, bahawa kita melakukan pekerjaan agama ini kita tidak merasa risau. Jadi inilah tujuan kita biat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, supaya kita dapat memberikan pengorbanan, perkhidmatan untuk meneruskan legasi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan tauhid dan agama Islam ke seluruh dunia. Semangat inilah yang ada pada Hazrat Masih Maud alaihissalam, menghidupkan agama ini, menghidupkan iman ini. Dan inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Masih Maud alaihissalam, supaya manusia ini ingat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memberi penghormatan untuk menghormati agama Islam yang dicintai ini. Inilah ringkasan yang saya dapat sampaikan untuk pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.